बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कम्बो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। पहले भी जो टॉपिक होते हैं कोशिश करते हैं कि हर नया टॉपिक एक डिफरेंट एंगल से हो, ताकि आपको सुनने में जो है वो चीज़ों में बोरियत ना हो, बल्कि आपको महसूस हो कि कोई नई चीज़ जो है वो आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। तो आज भी हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं कानूनी तौर पर, हम इस टॉपिक को लिंक करेंगे कि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है, तो हम एक तो उसमें ये बताएंगे कि उसके मुतल्लिका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कौन सा सेक्शन है जिसके तहत जो है वो अगर किसी की अपील ज़ेर समात है और उसको सज़ा हो चुकी है, और उस अपील के दौरान जो है वो सेक्शन 426 CRPC के तहत जो है वो एप्लीकेशन उसकी सज़ा की सस्पेंशन के लिए दी जा सकती है। तो सेक्शन 426 में भी यही बयान किया गया है कि सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑफ द अपीलांट ऑन बेल, कि जब किसी भी अदालत से, मैजिस्ट्रेट की अदालत से, कोर्ट ऑफ सेशन से या हाई कोर्ट से उसको सज़ा होगी है और उसकी सज़ा हमेशा एपलेट फोरम जो है वो उस पर ही ज़ेर समात होगी या काबिल समात होगी, तो वहाँ जब अपील की पेंडेंसी जो है वो ज़रूरी है। अगर किसी की अपील पेंडिंग नहीं है तो सेक्शन 426 CRPC के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सेक्शन 426 CRPC में वो सर्कमस्टांस बताए गए हैं कि जिन सर्कमस्टांस में अदालत जो है वो अदालत अपील जो है वो किसी भी कन्विक्टेड पर्सन की पेंडिंग अपील की पेंडेंसी के दौरान सज़ा सस्पेंड करके उसको बेल पे रिलीज़ कर सकती है। सबसे पहले तो अदालत जो है वो देखेगी कि अदालत सेटिस्फाइड होगी। अदालत की ये डिस्क्रिशन है बेल लेना, ये अदालत पे बाइंडिंग नहीं है। हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और अदालत जब बेल लेगी, उसको उसकी सज़ा सस्पेंड करेगी और उसको बेल पे रिहा करेगी, तो अदालत को एक डिटेल ऑर्डर रीजनिंग के साथ लिखना पड़ता है और अदालत को जो है वो साथ श्योरिटी बॉन्ड या किसी का ज़ाती मुचलका के तहत उस बंदे को रिलीज़ करने का ऑर्डर फरमा सकती है और अदालत उसको रिहा करेगी। और जब तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं होता, अगर तो वो अपील का फ़ैसला हो के उसको सज़ा होगी तो वो दोबारा जेल में चला जाएगा। अगर अपील के फ़ैसले के बाद वो बरी हो गया तो फिर वो परमानेंट उस केस में बरी तस्वर होगा। तो उसका जो श्योरिटी है अदालत उसको डिस्चार्ज फरमा देगी। अच्छा, अब अदालत किन सर्कमस्टांसेस में किसी की ज़मानत ले सकती है? अदालत सेक्शन 426 CRPC जो है उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि अगर किसी की अपील पेंडिंग है एपलेट फोरम पे और वो अपील डिसाइड नहीं हो रही और उसका डिले जो है अपील डिसाइड होने में वो अपीलांट जो है, जो सज़ा याफ्ता शख्स है, उसके ज़ुम्मे नहीं है या उसके वकील की वजह से नहीं है, तो फिर अदालत ने तो फिर जो सेक्शन 426 CRPC में सर्कमस्टांसेस बता दिए गए हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में कितनी सज़ा हो तो सज़ा सस्पेंड हो सकती है और बंदा रिलीज़ हो सकता है बेल पे। एक तो यह है कि अगर किसी शख्स को सज़ा 3 साल तक की है और उसकी अपील ज़ेर समात है और उसकी अपील का फ़ैसला नहीं हो रहा, तो उस शख्स की 6 महीने के बाद अदालत पे जो है ये लाज़म हो जाता है कि उसकी वो सज़ा सस्पेंड करके उसको ज़मानत पे रिहा कर दे। इसी तरह अगर कोई शख्स उसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल तक है और उसकी अपील का फ़ैसला नहीं हो रहा और उसकी अपील डिसाइड होने में डिले उस सज़ा याफ्ता शख्स या उसके वकील के ज़ुम्मे नहीं है, तो अदालत अगर अपील की पेंडेंसी को 1 साल हो गया है तो अदालत ज़मानत पर उसको रिहा कर सकती है। इसी तरह अगर कोई शख्स जिसको सज़ा हुई है और उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है और उम्र कैद तक है,
تو وہ شخص جو ہے اس کی اپیل کا فیصلہ 2 سال تک نہیں ہوتا تو اس شخص کو بھی عدالت جو ہے وہ ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے، اس کی سزا سسپینڈ کر کے، اور پھر وہ اس کی سزا اس وقت تک سسپینڈ رہے گی جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سیکشن میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سزائے موت یا عمر قید کے کیسز میں سزا یافتہ ہیں، تو ایسے لوگوں کی ان کا سابقہ ریکارڈ ہے، پریویس کنوکٹڈ ہے، تو ایسے لوگوں کی اس کلاس کی بنا پہ بیل نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح ایسے سزا یافتہ لوگ جو ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ اور ڈینجرس کرمنل ہیں، ان لوگوں کو بھی اس کلاس کے تحت جو عرصہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے دوران سزا سسپینڈ ہو جائے گی، تو ان لوگوں کو یا ان مجرموں کو بھی اس کلاس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے اس کے خلاف جرائم ہیں، اور وہ جرم جو ہے وہ جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے، تو ان کو بھی اس کلاس کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس سیکشن میں یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو سزا کاٹ چکا ہے اور سسپینشن ہونے کے بعد جو عرصہ ہے دوبارہ اپیل کے فیصلے ہونے تک کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم اس سزا کے ٹائم پیریڈ میں ایڈ یا شامل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو سیکشن 426 CRPC جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس میں عدالت اپیل کسی شخص کی بھی ضمانت جو ہے وہ منظور کر سکتی ہے اور اس کی سزا سسپینڈ کر سکتی ہے اور اس کو ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے۔ لیکن میں اس میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے کیس میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، تو اب وہ جو ہے یہ سزا بھی برقرار نہیں ہے، اور وہ جو سزا یافتہ ہونے کا اس کا سٹیٹس ہے وہ بھی برقرار نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ یہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی، تو ابھی اس کا فیصلہ اپیل میں ہونا ہے کہ وہ سزا غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف وہ ریلیز ہوئے ہیں بیل پہ، ادروائز جو ججمنٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے، اس کا فیصلہ اپیل میں ہوگا۔ لہذا اپیل میں اگر عمران خان صاحب بری ہوتے ہیں تو پھر ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بریت والا ہوگا، ادروائز صرف بیل پہ ریلیز ہوئے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں جو آرگومنٹ عمران خان صاحب اور دوسری طرف سے عمران خان صاحب کے وکیل اور الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے کیے گئے ہیں، کیونکہ میں اس میں رہنمائی دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کیس کیا تھا اور اس میں دونوں طرف سے حقائق کیا تھے یا آرگومنٹ کیا تھے، کیا کیس تھا۔ کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ جو جج تھے ایڈیشنل سیشن جج جنہوں نے فیصلہ کیا، ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ عدالتوں کے فیصلوں کو پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا چاہیے۔ اگر اعتراض ہے تو اپیل میں لے جا کے اس کو چیلنج کر لینا چاہیے، لیکن ذاتی ٹیچر اچھالنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کے کیس کے دونوں طرف سے دلائل کیا تھے؟ عمران خان صاحب کے وکیل کی دلائل یہ تھے کہ یہ سزا 3 سال ہے، اور ہائر کورٹس جو ہیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، ان کا یہ ویو ہے کہ ایسے جرائم جن میں 3 سال 5 سال حتیٰ کہ 7 سال تک بھی سزائیں ہوتی ہیں، تو ان کو عدالتوں نے شارٹ سنٹینس یعنی مختصر سزا کے زمرے میں کنسیڈر کیا ہے، اور یہ گراؤنڈ ہے کہ شارٹ سنٹینس جس کیس میں ہوتی ہے تو اس کی بیل لے لینی چاہیے، اس کی سزا سسپینڈ کر دینی چاہیے اور اس کو ضمانت پر رہا کر دینا چاہیے۔ لہذا عمران خان صاحب کے کیس میں 3 سال سزا ہے اور شارٹ سنٹینس کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے وکیل کا یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ یہ جو کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس جو بنایا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے جو کمپلینٹ دائر کرنی تھی، وہ کمپلینٹ کا ٹائم ان کے پاس 120 دن تھے، جب ان کو پتہ چل گیا سیکشن 137 الیکشن ایکٹ 2017 کہ یہ جو تھی رانگ انفارمیشن دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ 120 دن کے اندر جو تھا کمپلینٹ فائل کرتے، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ 120 دن گزارنے کے بعد
لیٹ جو ہے کمپلینٹ فائل کی ہے تو لہذا یہ لمیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے، لہذا ان کی کمپلینٹ جو تھی وہی قابل سماعت نہیں تھی کیونکہ ود ان ٹائم نہیں کی گئی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو کے خلاف جو کمپلینٹ دائر ہونی تھی وہ کمپلینٹ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو تھا اس کا اختیار تھا تو وہ کمپلینٹ فائل کرتے، لیکن یہ کمپلینٹ میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ڈپٹی سیکرٹری کو نوٹیفائی کیا ہے، لہذا یہ کمپلینٹ کمپیٹنٹ بندے کی طرف سے دائر نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ کمپلینٹ ہمیشہ میجسٹریٹ کے پاس دائر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ انکوائری کرنے کے بعد کرسری ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد معاملہ کورٹ آف سیشن کو اگر زیر ٹرائل ہے معاملہ بھیجتا ہے، تو لہذا یہاں ڈائریکٹ کمپلینٹ دائر کی گئی ہے اور جو پروسیجر تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، تو لہذا یہ ساری پروسیڈنگ نل اینڈ وائڈ ہے اور اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے اور ساری پروسیڈنگ ویشیٹ ہونی چاہیے، ساری انلیگل ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حق دفاع جو ہے ان کو نہیں دیا گیا، اپنی جو دفاع میں انہوں نے گواہان پیش کرنے تھے وہ گواہان پیش کرنے کا ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، لہذا اس میں بہت سارے سکم ہیں، لہذا یہ اپیل یہ سزا ہی غلط ہے۔ بہرحال اس میں عمران خان صاحب کے وکیل کے یہ آرگومنٹ تھے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے آرگومنٹ کچھ اس طرح تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اسٹیٹ کو انہوں نے فریق نہیں بنایا، ہر کرمنل کیس میں اسٹیٹ کو فریق بنانا لازمی ہے، اس کو سننا ضروری ہے، یہ اپیل اسٹیٹ کو فریق بنائے اور سنے بغیر اس کا فیصلہ کرنا خلاف قانون ہے، یہ اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کا وکیل جو تھا اس کا یہ بھی اس کا آرگومنٹ تھا کہ اس میں جو ہے وہ جو سسپینشن آف سینٹینس ہے 3 سال والے سزا میں بھی 6 مہینے کا عرصہ بتایا گیا ہے، وہ 6 مہینے ابھی پورے نہیں ہوئے، لہذا یہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ تو ان کی اپیل نہیں بنتی۔ اور تیسری بات شارٹ سینٹینس کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے تو اگر 3 سال سزا ہے تو بیل ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں، سیکشن 426 CRPC ڈسکریشن آف کورٹ کی بات کرتا ہے، اگر عدالت مطمئن ہے تو لہذا ہر کیس جس میں شارٹ سینٹینس ہے اس بنا پہ بیل نہیں لی جا سکتی، یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ کیس جس میں شارٹ سینٹینس ہے تو اس کی بیل لے لی جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کی سزا سسپینڈ کر کے اس کو رہا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی آرگومنٹ کیا گیا کہ شارٹ سینٹینسز کیسز میں بھی سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالہ جات یا ہائی کورٹ کے دیے گئے کہ شارٹ سینٹینس میں بھی لازمی نہیں کہ ہر کیس میں سزا سسپینڈ ہو۔ اسی طرح جو عمران خان صاحب کے وکیل کا یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کمپلینٹ فائل نہیں ہوئی، میجسٹریٹ کے ذریعے فائل نہیں ہوئی، تو اس کا جواب یہ تھا ان کی طرف سے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ الیکشن کمیشن نے ہی بیسیکلی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو نوٹیفائی کر کے کیا تھا، لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ کیوریبل ہے، اور یہ سیکشن 529 CRPC اور 537 CRPC جو کہ ریگولیرٹیز ہیں جو کیوریبل ہیں یہ اس کے زمرے میں آتا ہے، لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور حق دفاع کی بابت بھی یہی کہا گیا کہ حق دفاع بھی عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ پہلے عدالت نے جانچنا ہے، دیکھنا ہے یہ گواہ متعلقہ ہے یا نہیں ہے، لہذا غیر ضروری گواہ یا اس کے دفاع سے متعلقہ نہ ہو تو عدالت اس کو ڈسکارڈ کر سکتی ہے، تو لہذا یہ بالکل درست ڈسکارڈ فرمایا گیا ہے اس کو، لہذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہذا ان آرگومنٹ میں جو تھا عدالت حضور نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں فریقین جو تھے اس بات پہ متفق تھے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ڈیپر اپریسیشن کے ہیں، یہ اپیل سٹیج کے ہیں، تو لہذا اب جو ہے وہ میٹر 426 CRPC ہے، تو یہاں ڈیپر اپریسیشن کی باتیں نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کو جو ہے وہ ان پوائنٹس کو اس وقت اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا فریقین جو ہے وہ اپنی سسپینشن کی حد تک ہی رہیں، لہذا اس بات پہ سے دونوں فریقین اور دونوں وکیلوں نے
اتفاق کیا۔ بہرحال عدالت نے یہ بات جو ہے اپنے آرڈر میں لکھی کہ چاہے شارٹ سنٹینس بھی کیوں نہیں ہے تو یہ ادا میٹر آف رائٹ نہیں ہے، یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے، لہذا عدالت اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، کسی کی خارج بھی کر سکتی ہے، کسی کی لے بھی سکتی ہے، لیکن اس کیس میں 3 سال سزا ہے، اور لہذا اب عدالت اپنی ڈسکریشن جو ہے ٹورڈ عمران خان یا شارٹ سنٹینس کے زمرے میں عدالت اپنی ڈسکریشن استعمال کرتی ہے، تو لہذا عدالت نے یہ بھی فرمایا کہ باقی چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، وہ میرٹ آف کیس ہم ڈسکس نہیں کریں گے، تو لہذا موٹی موٹی باتیں اسیس کرتے ہوئے عدالت حضور نے عمران خان صاحب کی اپیل کے دوران سسپینشن آف سینٹینس جو تھی وہ سسپینڈ کر دی اور اس کو ضمانت پر رہا کرنے کا عمران خان صاحب کو حکم صادر فرمایا۔ تو اب یہ ساری ڈیٹیل گفتگو کرنے کا مقصد، سیکشن 426 CRPC بیان کرنے کا مقصد، دونوں فریقین کے آرگومنٹ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ کیس کے حقائق یا فیکٹس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور جس کا سپورٹر ہے وہ اس کے حق میں دوسرے کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں چیزوں سے اور حقائق سے آگاہی ہونی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح افواہوں پہ یا سنسانی باتوں پہ اپنی رائے کو قائم نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہذا مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گی، اور آپ کو عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس سے متعلقہ حقائق جو ہے وہ اس کو جاننے میں جو ہے وہ مدد ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل ایڈوکیٹ نصیر کمبو آفیشیل NK آفیشیل کے ٹائٹل سے ہے، آپ اس کو کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں تاکہ آپ کو میری دیگر ویڈیوز بھی جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔